अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट महक और आपके लिए लाई हूँ नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। मगर इससे पहले एक मौका मुजरिम के वकील को इसकी सफाई देने का भी दिया जाता है। दनीन के वकील ने दनीन की तरफ दाद तलब नजरों से देखा, जिस पर इसने इस बात में सारी लाकर शाबाशी दे डाली। अल्तमश ने शिकवा कुन्ना नजरों से दनीन की तरफ देखा। वो चाहता था मुजरिम को सजा मिले, मगर इसका मतलब ये तो न था कि वो इसकी इज्जत को यूँ सरेआम बेइज्जत कर डाले। आपको अपने मौक़िफ़ की सफाई में कुछ कहना है? जज का अंदाज रसमंद सा था, जैसे फैसला तो वो पहले ही कर चुके हैं, बस अब इसको सफाई देने का मौका देकर फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जी हाँ जज साहिब, मुझे भी अपने मौक़िफ़ की सफाई देनी है। मेरे काबिल दोस्त ने जी बढ़कर एक मासूम लड़की पर झूठे बहतानों की बरसात कर डाली, जबकि हकीकत इन सारे इल्ज़ामात से अलग है। जनाबे वाली, जो बहतान मेरी मौक़िफ़ पर लगाए गए उधर हकीकत ये सारे कारनामे हादी रज़ादा के थे। मैं ज़्यादा सफाइयाँ नहीं दूंगा और ना ही गवाह बुलाकर अदालत का वक्त बर्बाद करूँगा, बल्कि एक ऐसा सबूत इस अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहूँगा जिससे ये केस बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। वो सच जो आज तक पूरी दुनिया खुद रायज़ादा ख़ानदान की नज़रों से छुपा था, वो आज पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। रायज़ादा ख़ानदान भी सच और झूठ में फ़र्क कर पाएगा। अदालत को भी सही फैसला करने में मदद मिलेगी और शायद आज उन तमाम लड़कियों को भी इंसाफ की उम्मीद हो जाएगी जो आज तक रज़ादा ख़ानदान की पावर के सामने बोलने की हिम्मत जमा ना कर पाई। जज साहिब, वकील सफाई सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाय करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं है और ना ही कुछ होने वाला है। दनीन का वकील एक बार उठ खड़ा हुआ। जज साहिब, मेरे काबिल दोस्त मेरी कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। जज साहब के सख्त लहजे पर वो खामोशी से बैठ गया। एक बार फिर पूरी अदालत में कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। जज साहिब, मैं अदालत में एक वीडियो प्ले करने की इजाज़त चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। कुछ ही देर में एक बड़ी एलसीडी लाई गई। वकील ने टेबल से एक सीडी उठाकर प्ले करने के लिए दी। सीडी प्ले की गई और वो मंजर सबके सामने चलने लगा, जहाँ वफा और हादी एक दूसरे के सामने थे। जहाँ हादी रज़ादा बड़े फ़ख्र से अपने जुर्म कबूल कर रहा था और वफा भी अपने दिल में दबी नफरत का इजहार बखूबी कर रही थी। इसे हादी के सामने देख अल्तमश के कानों में वफा का एक जुमला गूंजा, मैं आपसे प्यार नहीं करती। जब से आंखें मीच कर वो दोबारा स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे जैसे वो सीडी चल रही थी वैसे वैसे सबके रंग उड़ रहे थे। यहाँ तक कि हादी के मुंह से इकरार जुर्म सुनकर इस बार अल्तमश के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कैसा घिनौना रूप था इस सिपाही का, जिससे आज तक वो सभी लोग अनजान थे। बाकी रज़ादा ख़ानदान के लोगों की हैरानी का आलम भी इससे कुछ कम न था, मगर सिर्फ दनीन थी जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वफा ने भी हैरत से एलसीडी की तरफ देखा। ये सब कैसे, कब और किसने रिकॉर्ड कर लिया? ज़रूर ये सब हाशिम ने रिकॉर्ड किया होगा। इस वक्त तो वही वहाँ पर मौजूद था। जज साहब का भी उठा कलम कुछ पल के लिए नीचे गिर गया। दनीन के वकील को हालात इस तरह बदलने की ज़रा भी तवक्का न थी। वो तो इस केस को सीधा साधा केस समझ रहा था, लेकिन हालात इस तरह पलटी खाएंगे ये तो किसी ने भी ना सोचा था। फातिमा ने भी हैरत से दनीन की तरफ देखा। क्या एक माँ अपने बेटे के करतूतों से अनजान हो सकती है? इसके दिमाग में पहला सवाल यही उभरा और दिल ने जवाब दिया, यकीनन नहीं। कुछ पल के लिए अदालत के कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। दनीन के वकील ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो उठा, माय लॉर्ड, इस वीडियो को एडिट किया गया है इस लड़की को बेकसूर साबित करने के लिए। जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है, इसके मुताबिक हादी रज़ादा कातिल और जानी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि हादी रज़ादा एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, जिसका लड़कियों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। वो किसी लड़की के साथ ज़्यादती तो दूर की बात, बदतमीज़ी भी नहीं करता था, और यहाँ तो वो खुद अपने मुँह से बोल रहा है कि इसने ये सब कत्ल किए हैं। माय लॉर्ड, ये वीडियो ज़रूर फेक है। दनीन के वकील की बात ने एक बार फिर सारी अदालत को कशमकश में डाल दिया, मगर तभी हाशिम के वकील ने उठकर एक फाइल जज के सामने पेश की। जज साहिब, ये रिपोर्ट है इस वीडियो के ओरिजिनल होने की। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि इस वीडियो के साथ ज़रा भी छेड़छाड़ नहीं की गई। जज ने ऐनक लगाकर बहुत बारीकी से इस फाइल को पढ़ा। इसमें यह वाज़ेह तौर पर साबित हो रहा था कि ये वीडियो ओरिजिनल है। दनीन के वकील की ये दलील रद्द हो गई तो वो तलवलाया। जज साहिब, ठीक है, एक पल के लिए अगर हम ये मान लें कि हादी रज़ादा गुनाहगार है, तब भी ये साबित होता है कि हादी रज़ादा का फ़ोन इस लड़की ने किया है, क्योंकि कुछ देर पहले प्ले की गई इस वीडियो क्लिप में ये मुसलमान खुद अपने मुंह से कबूल कर चुके हैं कि फ़ोन उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया है। मेरी बेटी ने झूठ बोला था। मरियम जट अपनी जगह से खड़ी हो गई। सारी अदालत ने बेवक्त उनकी तरफ देखा।
آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے کٹہرے میں آ کر کہیں۔ جج صاحب کو حکم پر وہ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھ کر کٹہرے کی طرف بڑھی۔ جج صاحب، آج سے 3 دن پہلے دنین رائے ہمارے گھر آئی تھی اور اس نے میری بیٹی کو دھمکی دی کہ اگر وہ ہادی رائے کے قتل کا الزام اپنے سر نہیں لے گی تو وہ اس الزام کو منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ التمش نے حیرت سے دنین کی طرف دیکھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ، مس دنین نے 3 دن پہلے اس کے گھر آ کر مس وفا کو دھمکی دی تھی، جس کے باعث اس نے یہ جرم قبول کیا۔ آپ کو کوئی سوال کرنا ہے ان سے؟ اس نے دنین کے وکیل کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے نحوست سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی جو مریم خان نے بولا اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی، اور ویسے بھی جس طرح کیس کا پوری طرح رخ بدل گیا تھا، اس کے بعد اس کیس سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے مریم سبتر خان، آپ جا سکتی ہیں۔ جج صاحب، اب میں دنین رائے کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ہے۔ اس نے دوبارہ اپنی کارروائی شروع کی۔ جج صاحب کی اجازت دینے پر اس نے دنین کی طرف دیکھا جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کٹہرے میں کھڑی اس مغرور عورت کی طرف وکیل نے ایک نظر دیکھا۔ ہاشم نے بھی ایک بیزار نظر اس کی طرف ڈالی۔ تو مس دنین، ابھی جو ویڈیو کلپ چلی جہاں آپ کا بیٹا اپنے منہ سے قبول کر رہا ہے کہ انہوں نے کئی لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اپنے خلاف آواز اٹھانے والی لڑکیوں کی آواز ہمیشہ کے لیے دبا کر ختم کر دی، کیا آپ اس سب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی کو سزا ملے، اور میرے بیٹے نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ لڑکیاں اپنی مرضی سے اس کے پاس آتی تھیں، قتل تو وہ کسی کا کر ہی نہیں سکتا۔ میرا بیٹا بہت معصوم تھا، اگر جوانی کے دنوں میں اس نے کچھ غلطی کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار ہے۔ تو مس دنین رائے آپ کے مطابق زیادتی کرنے والا آپ کا بیٹا معصوم تھا۔ جتنی لڑکیوں کو اس نے جلا کر قتل کر دیا وہ سب بے غیرت ہیں، بے شرم تھیں، اور فقط آپ کا بیٹا معصوم تھا۔ جج نے بھی حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا جو کسی عورت کے ساتھ زیادتی کو سیریس نہیں لے رہی تھی۔ 1 منٹ جج صاحب، دنین کا وکیل ایک بار پھر اٹھا۔ جج صاحب، اس ویڈیو میں وفا سبتر خان یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایپل پائی میں زہر ملا کر ہادی رائے کو کھلا دیا، اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ قتل انہوں نے ہی کیا ہے۔ دنین کے وکیل نے حکم کا ایسا یکا پھینکا تھا جس پہ کیس دوبارہ وہیں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تک کی ساری محنت بیکار لگ رہی تھی، لیکن ہاشم کے وکیل کے چہرے پر ابھی بھی اطمینان برقرار تھا۔ جج صاحب، میں ابھی اسی بات کی طرف آ رہا تھا۔ وفا جی کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہادی رائے کو مارا ہے، جیسا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہادی رائے کی موت اتفاقی طور پر ہوئی ہے۔ ہاں، شاید ان کا ارادہ ہادی رائے کو مارنے کا ہی تھا، مگر ان کی کوئی سوچ مکمل نہیں ہوئی اور ہادی رائے کی اتفاقی طور پر موت ہو گئی۔ اپنی ساری بات کو ثابت کرنے کے لیے میں فورینسک ایکسپرٹ ہارون عباسی کو بلانے کی اجازت چاہوں گا، جنہوں نے ہادی رائے کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ کچھ دیر میں جب ہارون عباسی کے ٹہلنے آخرے ہوئے تو اس سے ہادی رائے کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق سوالات کیے گئے۔ جج صاحب، وکیل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہادی رائے کی موت کرنٹ اور آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب ان کی باڈی میرے پاس پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی تو میں نے ان کا اسٹمچ بہت اچھے طریقے سے چیک کیا۔ ان کے پیٹ میں کسی قسم کے زہر کے ٹریسز بالکل بھی نہیں تھے۔ شاید وفا سبتر خان نے ان کو مارنے کا ارادہ کیا ہوگا، مگر انہوں نے جو کیمیکل انہیں زہر سمجھ کر دیے تھے وہ اصل میں زہر تھا ہی نہیں، بلکہ ایک ایسا کیمیکل تھا جس سے انسان کے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھتا ہے، اور اس شدید درد کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر چند گھنٹوں میں ہی اس کیمیکل کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ انسان واپس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے انکشاف پر کچھ پل کے لیے وفا بھی حیران رہ گئی۔ اگر آگ نہ لگتی تو کیا واقعی ہادی رائے ٹھیک ہو جاتا اور اسے مارنے کا پلان ناکامیاب ہو جاتا؟ سوچ کر ہی اسے جڑجڑی آ گئی۔ ہاشم ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے ڈاکٹر کو پہلے ہی ساری سچویشن بتا دی تھی۔ خدمت خلق کے لیے اور اتنی لڑکیوں کو انصاف دلوانے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ حالانکہ ہادی رائے کے اسٹمچ میں واقعی کچھ نہیں ملا تھا، کیونکہ ہادی کے پیٹ میں کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ باقی وجود تو پھر بھی کم جلا تھا، مگر پیٹ اور معدے کا حصہ اس حد تک جل چکے تھے کہ وہاں سے کچھ بھی پتہ کر پانا ناممکن تھا۔ اس سارے پلان میں صرف ہاشم ہی جانتا تھا کہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر تار کو ہادی رائے کے پیٹ پر گرایا تھا، تاکہ جب فورینسک جانچ ہو تو کسی کو بھی کچھ بھی بتانا چل پائے، اور اس سے آگے کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہ ہوئی۔ جج صاحب اپنے فیصلے پر پہنچ گئے۔ وفا کو ہادی رائے کے قتل کی سازش رچانے کا ارادہ رکھنے کے لیے 3 مہینے کی سزا سنائی گئی، مگر ہاشم نے ان کی ضمانت کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اس نے عدالت میں ضمانت کے پیپر جج صاحب کے سامنے رکھے، جس پر انہوں نے 1.5 لاکھ جرمانہ جمع کروا کر وفا کو بری کر دیا۔ التمش ابھی بھی جہاں کا تہاں بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔
ہادی کی سچائی سب کو معلوم پڑ گئی تھی۔ آج اسے افسوس ہو رہا تھا، اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر میں چل رہی گندگی کو نہیں سمجھ پایا، اپنی بھائیوں کی کرتوتوں کو نہیں جان سکا۔ کیا فائدہ اس سے اتنے بڑے بزنس مین ہونے کا؟ آج وہ شاید سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے اپنے بھائی نے وفاق کی بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کس منہ سے جائے، کس منہ سے وہ مریم کا سامنا کرے۔ ایک نظر اس نے بھی حیران پریشان سی وفاق کی طرف دیکھا تو سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ مریم نے شاید اسے گھر لے جانے کے لیے اس کا بازو تھاما تھا اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر وفاق کو اس کی آزادی پر مبارک دے سکے۔ تنین ابھی بھی عدالت کے فیصلے پر چیخ رہی تھی۔ رائے زادہ فیملی کی عورتیں اسے پکڑ پکڑ کر شانت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے سر پر شاید کوئی جنین سوار تھا۔ میڈیا ان سب کی تصویر کھچا کھچ بنا رہا تھا۔ مریم نے ایک شکر گزار نظر آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ ہاشم نے ان کو آنکھوں ہی آنکھوں سے تسلی دی تو مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ روشن ولا میں ویسے تو پہلے بھی سناٹا چھایا رہتا تھا، لیکن آج تو موت سی خاموشی چھائی تھی، ہر کسی کی زبان پر قفل تھا۔ ہادی نے رائے زادہ خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا تھا۔ عدالت سے آنے کے بعد انین ابھی تک چیخ رہی تھی، مگر اب کسی کو اس پر نہ ترس آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی چیخو پکار پر کان ڈر رہا تھا۔ سبھی لوگوں کے سامنے ہادی کی سچائی آشکار ہو چکی تھی۔ پھوپھو مجھے بس ایک بات بتائیں، کیا آپ کو ہادی کی ان سب افیئرز کے بارے میں معلوم تھا؟ آخرکار التمش کا ضبط جواب دے گیا۔ عدالت سے آنے کے بعد یہ پہلا جملہ تھا جو اس کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ تم سب لوگ ہادی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس کے کتنے افیئرز سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ آج تم مقدمے میں ہونے والے فیصلے کو رد کروا کر تم ہائی کورٹ میں دوبارہ کیس فائل کرو۔ دانین کی کنگڑی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ اس نے جتنی لڑکیوں کا قتل کیا، کیا اس میں سے ایک کی خبر بھی آپ کو نہیں تھی؟ بنا اس کی چیخو پکار پر کان دھرے اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اپنی باتوں کو نظر انداز ہوتا دیکھ دانین کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے التمش؟ ایک ماں کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا کب کیا کر رہا ہے، اور جس طرح یہ عدالت میں ساری سچائی جاننے کے بعد بھی ہادی کے لیے چیخ رہی تھی، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کو ہادی کی ساری کرتوتوں کے بارے میں معلوم تھا۔ فاطمہ کا بھی دماغ گھوم گیا تھا۔ تو کیا ہو گیا جو میرے بیٹے نے 2-4 افیئرز چلا لیے؟ سارا جہاں افیئرز چلاتا ہے، اور وہ تو رائے زادہ خاندان کا وارث تھا۔ لڑکیاں خود چل کر اس کے پاس آتی تھیں۔ ان کی باتوں پر مائرہ اور مائزہ گھبرا کر اپنی ماں کے قریب ہو گئیں۔ ایک بات بولوں دنین، بہت اچھا کیا خدا نے کہ تمہیں بیٹی جیسی نعمت سے محروم رکھا، ورنہ تم جیسی عورت جو خود عورت ہونے کے باوجود عورت کی عزت کو نہیں سمجھتی، وہ ایک بیٹی کی پرورش کے قابل نہیں ہوتی۔ لاشبہ یہ ایک بہت بڑا تانا تھا، مگر دانین پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے اس لڑکی کو جیل بھجوانا ہے۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی اور اس کی ماں میرے بیٹے کو مار کر اس طرح کھلے عام نہیں گھوم سکتی۔ وہ ایک بار پھر حلق کے بل چیخی تھی۔ بس التمش کے اقدار پر پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ میں کب سے آپ کی یہ بلا وجہ کی چیخو پکار کی برداشت کر رہا ہوں۔ اگر ہم چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں سے کسی کو غصہ نہیں آ رہا۔ ہمیں آپ سے زیادہ غصہ آ رہا ہے، مگر وفا اور اس کی ماں پر نہیں، بلکہ ہادی پر۔ آج تک رائے زادہ خاندان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ہمارے بڑوں نے کتنی محنت سے یہ عزت کمائی تھی۔ رائے زادہ خاندان کے ایک بول سے سرکار بن اور بگڑ جاتی تھی، مگر برسوں کی بنائی یہ عزت آپ کے بیٹے نے 1 منٹ کے اندر اندر مٹی میں ملا دی۔ آپ کا بیٹا مطلب وہ اس رائے زادہ خاندان کا بھی بیٹا تھا؟ وہ تو سب کا بھائی ہے۔ غلط۔ آپ کی عزت کرتے ہیں پھوپھو، مگر ایک قاتل زانی کو ہم میں سے کوئی اپنا بھائی تصور نہیں کر سکتا۔ جو لوگ ہمارا نام سن کر آنکھوں میں عزت لیے احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہی لوگ ہمیں مشکوک نظریں سے دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا ٹی وی چینل پر رائے زادہ خاندان کا نام اچھال رہی ہے۔ جو نام کل تک عزت سے پکارا جاتا تھا، آج اس نام کو درندوں کی لسٹ میں لا کھڑا کیا گیا ہے۔ اور یہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جس دن اس نے پہلی بار کسی لڑکے سے بدتمیزی کی، آپ کو اسی دن ہادی کو سزا دینی چاہیے تھی، اسے غلط عمل سے روکنا چاہیے تھا، مگر آپ نے نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کی بلکہ اس کی تمام کرتوتوں کو سارے خاندان سے چھپا کر رکھا۔ جن 2 ٹکے کی ماں بیٹی کی آپ بات کر رہی ہیں، آج رائے زادہ خاندان اس دونوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ بولتے بولتے کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ پورے حال میں سناٹے پھیل گئے تھے۔ کچھ وقت کے بعد وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا، میں التمش رائے زادہ آج یہ اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد روشن ولا کا کوئی بھی فرد ہادی کا نام اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گا۔ ایک کریکٹر لیس اور قاتل رائے زادہ خاندان میں سے نہیں ہو سکتا۔ التمش کے فیصلے سے سبھی لوگ متفق تھے، مگر دانین کو پتنگے لگ گئے۔ جیسے ہی التمش وہاں سے گیا، سبھی لوگ اس کے پیچھے پیچھے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پورا حال خالی ہو گیا اور دانین وہاں اکیلی چیختی رہ گئی۔
یہاں تک کہ نوکروں نے بھی اس کی چیخو پکار کو سننا ضروری نہ سمجھا۔ آج عدالت کے فیصلے کو ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ لنین کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ سب اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی کے سننے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی بس ایک ہی منطق تھی، ان کا بیٹا معصوم ہے اور وفاء کو سزا ہونی چاہیے۔ اب تنگ آ کر سب نے اس کی باتوں پر کان دھرنا بند کر دیا تھا۔ فاطمہ نے اشاروں سے التمش کو کئی بار وفاء کو واپس لانے کا بولا تھا لیکن وہ چپ سادے بیٹھا تھا، مگر آج اس کا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ عدالت وہ یہ جان گیا تھا کہ وفاء بے قصور ہے، مگر بعد میں جب ہادی کے کیس کو کھولا گیا، جن جن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جن جن کو جلا کر مار دیا گیا، ان میں سے ایک وفاء کی بہن بھی تھی۔ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ بات بھی اس پر شکار ہو گئی تھی۔ قصور سارا اس کی بائی کا ہے، اس بات پر وہ نادم تھا۔ آج وہ پورے نقص سے تیار ہوا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنا، امپورٹڈ پرفیوم لگایا، سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت بکے بنوایا، بالوں کو اچھی طریقے سے سیٹ کیا۔ کئی بار اپنی تیاری کو آئینے میں دیکھا لیکن پھر بھی ہر بار کمی ہی لگ رہی تھی۔ فاطمہ، ارشد، مائرہ اور مائزہ سب لوگ اکٹھے ہو کر آج مریم کے پاس جا رہے تھے تاکہ وہ وفاء کو واپس روشن ملا لا سکیں، لیکن اس سب سے پہلے التمش وفاء کے پاس جا رہا تھا۔ اگر وفاء کو اس سے کوئی شکوہ، شکایت یا ناراضگی ہے تو وہ اسے دور کر سکے، تاکہ جب اس کی فیملی وفاء کو لے جانے کی بات کرے تو وہ انکار نہ کرے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو میری سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔